बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में 3 इश्यूज़ पर आपसे बात करूंगा। एक तो सबसे पहले 2023 की एक अच्छी खबर आपको दे दूं। अच्छी खबर तंज़िया तौर पर कह रहा हूं कि आपको दे दूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था, ये खबर मेरे तक पहुंची है कि इस हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने गरीब आदमी पे, आम आदमी पे मज़ीद महंगाई बम गिरा दी है। और 2023 का आगाज़ होते साथ ही 1 जनवरी से घी की कीमत में 75 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा हो जाएगा। आटे की कीमत का जो 10 किलो का थैला होता है उसमें तकरीबन 250 रुपये इजाफ़ा हो जाएगा, जिसके बाद वो 650 रुपये का एक आम आदमी को यूटिलिटी स्टोर पर मिलेगा। चीनी की जो कीमत होगी वो अभी 70 रुपये फ़ी किलो जो मिल रही है, वो उसकी बजाय तकरीबन 20 रुपये उसकी कीमत में इजाफ़ा होगा फ़ी किलो के हिसाब से, और वो 90 रुपये पर चली जाएगी। और ये जो रेट्स हैं, इस पर एक आम आदमी को इवन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ये चीज़ें दस्तयाब होंगी। सिर्फ वो लोग इससे मुस्तस्ना होंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड में क्वालिफाई करते हैं, और उनकी तादाद क्या है वो आप जानते हैं। और हर बंदा हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो है वो अपने आप को रजिस्टर भी नहीं कराता इस तरह के प्रोग्राम्स में, एहसास प्रोग्राम में या बाकी दीगर इस तरह के प्रोग्राम्स में, क्योंकि बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग होते हैं और वो अपने तई चीज़ों को जो है मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये टर्म ही आप समझते हैं सफ़ेद पोशी क्या चीज़ होती है। तो आम आदमी के लिए एक बुरी खबर, 1 जनवरी 2023 से अशियाए खुर्दनोश, इसमें घी, आटा, चीनी आते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। ये उस मौके पर मैं आपको खबर दे रहा हूं कि जब अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था कि साल 2022 कैसा था पाकिस्तान के लिए। साल 2022 की अच्छी खबरें क्या थी, पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, और बुरी खबरें क्या थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके ऊपर जाऊं और साल 2022 के हवाले से एक खाका आपके सामने खींचूं, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से है, जिन्होंने वो लिस्ट मांग ली है अपनी पार्टी के उन MNAs की जिनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि वो कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को अकेले जाकर तन्हाई में मिले हैं, और उन्होंने कहा है कि जी हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि आज जो असद कैसर साहब गए थे और उनके साथ पूरा ग्रुप गया था PTI का, और उन्होंने स्पीकर को कहा था कि आप इज्तमाही तौर पर हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, जिसका जवाब स्पीकर की तरफ से ये आया कि नहीं, ये हो नहीं सकता, जो कानून है उसको फॉलो किया जाएगा। मैं इंडिविजुअली हर एक बंदे को बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, और फिर अगर वो इस्तीफ़ा देता है तो फिर वो मुस्ताफ़ी हो सकता है, उसका इस्तीफ़ा मैं कबूल कर लूँगा। और फिर ये भी खबर आ रही है ज़राए से कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने असद कैसर को ये बोला है कि भाई आप कह रहे हैं कि इज्तिमाही तौर पे मैं इस्तीफ़े कबूल कर लूँ, आपको ये मालूम है कि कुछ लोग आपके ऐसे हैं जो कि अभी तक बाकायदा तौर पर तनख्वाह भी ले रहे हैं कौमी असम्बली के मेंबर होने की। तो ये जब इमरान खान साहब तक खबर पहुँची है तो उन्होंने वो लिस्ट मांगी है कि कौन लोग हैं जिनके हवाले से ये गुमान है कि वो बागी हैं, जिनके हवाले से गुमान है कि वो अकेले में जाके स्पीकर कौमी असम्बली मौजूदा जो है राजा परवेज़ अशरफ उनको मिलते हैं और वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते हैं। तो वो लिस्ट पहले भी कोई एक दी गई थी इमरान खान साहब को, वो तकरीबन 17 के करीब का फिगर है जो डिस्कस हो रहा है मीडिया पे ज़राए से कि जी 17 लोग ऐसे हैं। अब वो 17 लोग एग्जैक्टली कौन है ये मेरे ख्याल में आने वाले 1-2 दिन में आप लोगों को पता लग जाएगा। तो एक तो ये आपसे शेयर करना था। अब मैं आ जाता हूँ साल 2022 पे, क्योंकि साल 2022 जो है ये बड़ा ही कोई अजीब गरीब सा साल था। अगर मैं कुछ अच्छी खबरों का जिक्र आपसे करूं तो सांगड़ में डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के बड़े ज़खायर के इंकशाफात हुए हैं कि जी वो दरियाफ़्त हो गए। अच्छा, अब ये मैं ऐसे कह तो सकता हूं आपको कि अच्छी खबर है, दरियाफ़्त हुए, लेकिन बात यह है कि दरियाफ़्त के बाद एक्सप्लोरेशन बाकायदा तौर पे मुकम्मल एक एक्सरसाइज है, एक साइंस है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। क्या पाकिस्तान में ख़ुद ये कैपेसिटी है? वो जो ड्रिलिंग मशीन्स और एक्सप्लोरेशन का जितना भी यूनिट सामान जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होता है वो पाकिस्तान के पास है? पाकिस्तान के पास तो नहीं है। तो फिर बैनुल अक़वामी सतह पे मल्टी नेशनल कंपनीज़ के साथ क्या राब्ता किया जाएगा, वो एक अलग बात है। अब उसकी डिटेल में फिर किसी और दिन मैं वीलॉग में जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन हमारी अपनी जो पॉलिसी और प्लानिंग है वो इतनी नालायक है कि हम आज तक उनको ना तो एक्सप्लोर कर सकें, ना खुद उससे इस्तेफादा कर सकें, और हमारे साथ जो हिंदुस्तान है वो कितने पैसे खर्च कर रहा है इसके ऊपर और इस्तेफादा भी कर रहा है। लेकिन बहरहाल जो ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ़्त हुई है इस साल में। बरतानिया ने पाकिस्तान को
دنیا کے خطرناک ممالک کی فہرست میں سے باہر نکال دیا. ایک اور اچھی خبر تھی. پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے بھی باہر نکل گیا. ایک اور اچھی خبر تھی. اگر سپورٹس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں تو کرکٹ کی بات کروں تو T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان پہنچا. T20 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان پہنچا. اور یہ کہنا میرے خیال میں ریلیونٹ ہے کہ ہندوستان نہیں پہنچ سکا, کیونکہ اکثر پاکستان اور ہندوستان کے مابین آپ کو پتہ ہے کہ ایک رائیولری ہے جو کہ ڈسکس ہوتی ہے, تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکے, ہم لوگ پہنچے. کامن ویلتھ گیمز کی اگر میں آپ سے بات کروں تو نو دستگیر نے گولڈ میڈل جیتا پاکستان کے بہاف پہ. ارشد ندیم ایک نئے سپورٹس کے سٹار سامنے ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل جیتا کامن ویلتھ گیمز میں. فلم انڈسٹری کی اگر میں بات کروں, مولا جٹ ایک فلم آئی. اچھا, مولا جٹ کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ جب میرے خیال میں 90-91 میں آئی تھی مولا جٹ, جب ناصر ادیب صاحب نے اوریجنل پہلا سکرپٹ اس کا لکھا تھا, تو وہ میں نے تو پوری فلم نہیں دیکھی اس زمانے میں, لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں سنا بہت. اور پھر کبھی کبھی وہ کوئی کلپس وغیرہ آپ کو پتہ ہے کہ چل جاتے تھے ٹیلی ویژن پر بھی, تو اس حوالے سے بھی کبھی وہ نظروں سے گزر گئے. تو وہ فلم کے بارے میں ناصر ادیب صاحب کو جب ابھی میں نے سنا, وہ بتا رہے تھے کہ مولا جٹ بنیادی طور پہ اس کا کانسیپٹ کیا تھا سٹوری کا, تو وہ ہمیں اس زمانے میں لگتا تھا کہ یار یہ کیا فلم ہے جس میں ایک ہیرو ہے, وہ جا رہا ہے اور پولیس اس کو گولیاں مار رہی ہے, یا بدماش جو ہیں اس کو گولیاں مار رہے ہیں, اور گولیوں کے برسٹ چل گئے ہیں, اور سینکڑوں گولیاں کھانے کے باوجود ہیرو کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ بہرحال جو بھی اس کی پکچرائزیشن تھی وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ سے, لیکن جو ایک بنیادی اس کا کانسیپٹ تھا نا, وہ ناصر ادیب صاحب کو جب میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ وہ مولا جٹ کرپٹ سسٹم کے خلاف میں نے ایک کہانی لکھی تھی. تو ابھی کی جو مولا جٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ہے تو وہی اوریجنل سکرپٹ, لیکن اس کو آج کل کے کنٹمپریری زمانے کے حساب سے ڈھال کر جس طرح سے پیش کیا گیا ہے, تو اس نے ریکارڈز بنائے ہیں. اور تقریباً جو میرے پاس فگر ہے وہ 220 کروڑ روپے کا کاروبار مولا جٹ نے کیا ہے. اور 11 سال کے بعد کوئی پاکستانی فلم بھارت میں ریلیز ہونے جا رہی ہے. 11 سال کے بعد یہ پہلی پاکستانی فلم ہوگی جو بھارت میں ریلیز ہوگی. تو یہ کچھ اچھی خبریں تھیں 2022 کے حوالے سے جن کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. اب اگر میں بری خبروں کی طرف آ جاؤں, بری خبریں, ایک تو سب سے پہلے اپریل 2022 میں جو سیاسی طور پر تبدیلی ہوئی, اگر میں اس کو تو نہیں ڈائریکٹلی براہ راست برا کہہ رہا, کسی بھی جمہوریت میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, لیکن اس تبدیلی کے جو نتائج پاکستان کو بھگتنے پڑے, ہماری قوم کو, عوام کو, ملک کو, ریاست کو بھگتنے پڑے, وہ بڑے کڑوے تھے اور وہ بڑی تکلیف دہ تھے. جو سیاسی بحران پیدا ہوا, جو قانونی و آئینی بحران پیدا ہوا, جو معاشی بحران پیدا ہوا, جس کے نتیجے میں مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2023 کی پہلی بری خبر آ بھی گئی ہے کہ 1 جنوری 2023 سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. غریب آدمی کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. تو 2022 پورا جو ہے اس کا ہال مارک یہ رہا ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان نے بہت زیادہ کرائسس دیکھیں. معاشی طور پہ پاکستان جو ہے تنزلی کا شکار ہوا ہے. مہنگائی جو ہے وہ 12% سے تقریباً 30% پر چلی گئی ہے. ایک عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا. اس سمجھ نہیں آ رہی میں اپنا گھر کیسے چلاؤں, میں بچوں کے اسکول کی فیس دوں, گھر کے بل دوں, ماں باپ کا علاج کراؤں, یا گھر میں راشن لے کر آؤں. اور معاملات بہت عجیب, بالکل آپ جانتے ہیں کہ جو حالات واقعات جس طرح سے گئے. تو یہ جو 2022 کے اپریل میں تبدیلی آئی جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم نے اپنی حکومت بنائی, اس کے جو اثرات تھے وہ جو معاشرے پہ مرتب ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے نہیں تھے. اس کی بنیاد میں, اس کے پیچھے, اس کے پس منظر میں امریکی سائفر کا شور تھا. عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقف تھا, وہ اس کو لے کر چلے, وہ ذاتی طور پر, سیاسی طور پر مقبول ہوئے, لیکن معاشرے میں پولرائزیشن بھی ہوئی. ہم نے دیکھا کہ ایک طرح سے ایک ڈیوائیڈ آیا ہے اور وہ کافی کلیئر ڈیوائیڈ سوسائٹی میں ہمیں نظر آیا. مزید اگر 2022 کی بری خبروں کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کروں تو پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا. جامعہ کراچی میں چینی اساتذہ پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اور اس کے علاوہ حال ہی میں سوات میں طالبان کی جو مبینہ واپسی ہے اور جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے, آپ نے خبریں سنی ہوں گی, وہ بہت تشویشناک ہے. اور بنو میں ابھی سی ٹی ڈی کے کمپاؤنڈ پہ جو ٹی ٹی پی کی طرف سے حملہ ہوا تھا اور اس میں سی ٹی ڈی کے کچھ اہلکار جو ہیں ان کو یرغمال بھی بنا لیا گیا تھا, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ فورسز کی طرف سے آپریشن کرانے کے بعد ان کو ریلیز کرایا گیا, یہ بھی تشویشناک ہے.
دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس کے نتائج اس ملک نے بھگتے ہیں، بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، لاشیں گری ہیں، خون بہا ہے، اور ہم بالکل متحمل نہیں ہو سکتے کہ خدا نخواستہ دوبارہ یہ جن بوتل سے باہر نکلے۔ لیکن 2022 کے آخر میں آ کے دہشت گردی کے یہ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، جس کی لپیٹ میں سوات بھی آپ کو آتا ہوا نظر آیا، بلوچستان میں بھی کچھ واقعات ہوئے، اور دیگر انڈیویجول جو انسیڈنٹس ہیں ان کا میں نے آپ سے ذکر کیا، تو یہ بھی کوئی اچھی خبر نہیں تھی 2022 میں۔ پھر جو لانگ مارچ ہوا اس میں ایونچولی عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، عمران خان صاحب زخمی ہو گئے، یہ بہت بری خبر تھی 2022 کی، اور پوری دنیا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک میسج گیا کہ پاکستان کیسا ملک ہے کہ جہاں پر اگر کوئی بندہ احتجاج کرنا چاہتا ہے، لانگ مارچ کرنا چاہتا ہے، عوام کے زور پر باہر نکل کر حکومت کے سامنے احتجاج رجسٹر کرنا چاہتا ہے، تو اسے گولیاں لگ جاتی ہیں، وہ اپنا لانگ مارچ مکمل نہیں کر پاتا، یا تو اس لانگ مارچ کے اندر کوئی غیر آئینی غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں، تو پھر حکومت اس کے اوپر ظاہری بات ہے قانونی طور سے جو کر سکتی ہے، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے نا، وہ تو ہوا ہی نہیں۔ یہاں پر تو یہ تھا کہ احتجاج ہو رہا ہے، پیسفل ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں، اور جو لیڈر ہے جو لیڈ کر رہا ہے اس ساری موومنٹ کو، لانگ مارچ کو، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوتا ہے، اور وہ بندہ بھی وہ ہے جس کو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی حدود میں لوگ جانتے ہیں، اس کو بین الاقوامی سطح پر لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال اس کا اپنا ایک تعارف ہے، عمران خان ایک نام ہے بین الاقوامی سطح پہ، کرکٹ کے حوالے سے، فلنتھروپی چیریٹی کے حوالے سے، اور پھر سیاست کے حوالے سے۔ تو اس بندے کو جب گولیاں لگی ہیں تو پاکستان کا امیج بڑا خراب ہوا ہے پوری دنیا میں، اور لوگوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت تشویش کا اظہار کیا، تو یہ ایک بہت بری خبر تھی۔ مزید اگر میں آپ سے ذکر کروں تو اکانومی کا تو میں آپ سے ذکر کر چکا نا، اور اس میں زر مبادلہ کے ذخائر بھی آ گئے کہ 6.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ لیکن اگر میں آپ سے ذاتی طور پہ ذکر کروں نا کہ میرے نزدیک 2022 کی سب سے بری خبر کیا تھی پاکستان کے لیے، تو میرے خیال میں 2022 میں پاکستان کے لیے سب سے بری خبر جو تھی وہ ارشد شریف شہید کا قتل تھا۔ یہ جتنی بھی باقی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہیں، سیاست کے حوالے سے ہیں، یا آئینی و قانونی بحران کے حوالے سے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ان کا شاید ازالہ ہو سکتا ہے۔ معاملات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، قوموں کے رخ بھی بدل جاتے ہیں، لوگ ترقی بھی کر جاتے ہیں، دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں، چپکلش بھی ختم ہو جاتی ہے، آزمائش بھی ختم ہو جاتی ہے، رکاوٹیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، آپ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جن کا ازالہ شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن ارشد شریف شہید کا جو قتل ہوا وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، وہ ریورس نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ریورس نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہو گیا ایک دفعہ، وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں ایک سینس آف فیئر اور سینس آف انسیکیورٹی نہ صرف صحافتی کمیونٹی میں پھیلا، بلکہ پورے عوام میں، پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد میں یہ ایک خوف کی لہر دوڑ گئی کہ یار اگر ارشد شریف جیسے انسان کے ساتھ، جو اس پروفائل کا تھا، جس کو دنیا جانتی تھی، جو ٹی وی پہ آ کے بولتا تھا، اس کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر یہاں پہ محفوظ کون ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ پاکستان میں واقعہ نہیں ہوا، لیکن جن حالات میں وہ پاکستان سے گئے وہ واقعات یا وہ حالات بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ایک تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا پاکستانی سوسائٹی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2022 میں جب ہمیں یہ دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہم پاکستان جو ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان 75 سال پہلے جو معرض وجود میں آیا تھا، یہ اب ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہے، یہ جمہوریت ہے، یہاں پہ سول رائٹس ہیں، ہم اس پہ پرائیڈ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر پاکستان دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غلامی کی زنجیریں توڑ چکے ہم 47 سے پہلے کی، یہ آزاد فضا ہے، یہ پاک لوگوں کی سرزمین ہے، اور یہاں پہ ہر کسی کو شخصی آزادی اور آزادی اظہار رائے اور جان کی امان میسر ہے۔ 2022 میں جب یہ میسج جانا چاہیے تھا، آزادی کے 75 سال بعد ارشد شریف شہید کے قتل کی شکل میں بالکل ریورس میسج کیا۔ نہ صرف پاکستانی قوم میں ایک سینس آف انسیکیورٹی اور فیئر پھیلا، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ تباہ ہوا اس کی وجہ سے۔ رینکنگز میں آپ دیکھیں،
کیا خبریں لگی ہیں کہ صحافیوں کے لیے پاکستان خطرناک ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو کیا اس طرح کی ریپوٹیشن پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمارے بچے نہیں ہو سکتے، ہم نہیں ہو سکتے، آنے والی نسلیں نہیں ہو سکتی، یہ ملک نہیں ہو سکتا، یہ عوام نہیں ہو سکتی، یہ ریاست نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ بالکل اس کے برعکس ہے جن توقعات اور امیدوں کے ساتھ ہمارے اجداد نے یہ ملک بنانے کے لیے قربانیاں دی تھیں. تو یہ جو واقعہ ہے اس کا ایک تو ازالہ بہت مشکل ہے، ہو نہیں سکتا نا، ناقابل تلافی نقصان ہے. دوسرا یہ ہے کہ باقی شاید بہت ساری چیزیں ریورس ہو جائیں، سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ شاید مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے تعلقات خراب ہوئے تھے وہ شاید دوبارہ بحال ہو جائیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں، ہو سکتا ہے ان کے قریبی ساتھی دوبارہ وفاقی وزیر بن جائیں اور صوبائی وزیر بن جائیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اور حوالوں سے احتساب کا عمل جو ہے وہ بھی آگے بڑھے، ہو سکتا ہے پاکستان صحیح ڈگر پر چل پڑے. لیکن ارشد شریف شہید کی جو بوڑھی والدہ ہیں ان کا بیٹا کبھی انہیں واپس نہیں مل سکتا، یہ نہیں ہو سکے گا. ان کے جو معصوم بچے ہیں چھوٹے، ان کو اپنا والد کبھی واپس نہیں مل سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہو گیا جو کاش نہ ہوتا، کاش نہ ہوتا، کیونکہ اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے، پاکستان کے امیج پہ اس کی بہت کاری ضرب پڑی ہے. تو میری نظر میں ذاتی طور پہ یہ ایک سب سے بری خبر تھی 2022 کی، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو دوبارہ کبھی ایسی کسی انسیڈنٹ کا سامنا ہو، اور اللہ نہ کرے کہ کسی بھی فیملی یا کسی بھی شخص کے ساتھ، چاہے وہ صحافت سے ہے، سیاست سے ہے، یا کسی اور شعبہ زندگی سے، ان کو یہ حالات دیکھنے پڑے. تو یہ 2022 کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اپنے خیالات اس ویلاگ میں. بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.